अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज जो मैं खबरें लाया हूं उनमें सबसे पहले हस्बे रूटीन जो है हम डिस्कस करेंगे कोरोना के हवाले से, कोरोना की अपडेट दूँगा। उसके साथ साथ बात करेंगे जो गैर कानूनी तारकीन वतन इटली में हैं उनके लिए जो है वो जो शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ सैर व तफरी के लिए इजाज़त दे दी गई है। इस हवाले से किन किन ममालिक में वो सैर व तफरी कर सकते हैं उस पर भी हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे और वो ममालिक हम आपसे डिस्कस करेंगे और क्या उसके लिए कवायद व ज़वाबित हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो तीसरा और अहम इशू है वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों की जो हक़ खुद अरादियत है उस हवाले से पूरी दुनिया में अलम का झंडा जो है वो बुलंद करने वाले जनाब लॉर्ड नज़ीर साहब उनके हवाले से एक खबर है और उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से भी डिटेल के साथ बात करेंगे। आया उन इस के पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्या कोई साजिश मुमकिन है? तो इस पे भी हम डिटेल से बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे कोरोना की अपडेट के हवाले से। आज जो है जी कोरोना के हवाले से इटली में जो अमवात हुई हैं वो 753 हो चुकी हैं। अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात हैं और टोटल अमवात जो हो चुकी हैं 47,217 हैं, जबकि आज जो मुतासरीन आए हैं वो 34,283 हैं और टोटल मुतासरीन की तादाद अब तक जो हो चुकी है इटली में वो 12,72,352 है, जबकि सेहतमंद अफराद की तादाद जो है आज के दिन 24,169 है। टोटल जो है वो 4,81,967 है। तो ये सारी जो है डिटेल है और मैं आपके सामने ये रख रहा था। तो इस हवाले से आज जो कोरोना के हवाले से अपडेट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसमें जो मवाद हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 753 हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन जो मुतासरीन की तादाद है जो पहले पिछले दिनों में 40,000 तक चली गई थी वो कम अज़ कम उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ चुकी है। 35, 36, 34, 33,000, 32,000 इस तरह जो है वो अब जो है लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इटली जो है वो इसको अब मज़ीद मुतासरीन की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है इस हवाले से वो देखने में नज़र आ रही है। लेकिन जो अमवात हो चुकी हैं वो बड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इटली की जानब से ये भी ऐलान किया जा रहा है कि जनवरी में जो है वो जो कोरोना की अद्वियात है, जो कोरोना की वैक्सीन है वो इटली में दस्तयाब होगी। तो इस हवाले से ये भी एक खुशाइंद बात है और ये उन अफराद के लिए बड़ी अहम है जो कि कोरोना के मरीज़ हैं या कोरोना के हवाले से जिनकी फैमिलीज़ या जिनके प्यारे जो हैं वो परेशान हैं। अब आते हैं जी कि जो अज़ाइलम वाले हैं, जो गैर कानूनी तारकीन वतन है, जो गैर कानूनी शहरी हैं, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वर्क परमिट नहीं, वो उनको जो है जी इजाज़त दे दी गई है। तमाम शेंगन ममालिक में बग़ैर जो है इजाज़त के वो सफ़र कर सकते हैं, यानी कि कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। तो उस हवाले से नॉर्मली जो लोग जिनके पास सजोर्न होती है, जो डॉक्यूमेंट जिनके पास हैं वो जो हैं जो जैसे सफ़र करते हैं उसी तरह ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन है वो भी जो है वो सफ़र करेंगे। लेकिन उसके लिए एक शिक उन्होंने रखी है जी, उसमें वो ये है कि उनको उनके पास रिहायशी इजाज़तनामा होना चाहिए। जो रिहायशी इजाज़तनामा रखते हैं वो जो हैं अपने शहर के साथ साथ सियाहत के लिए भी जो तमाम शेंगन ममालिक में बग़ैर इजाज़त के सफ़र कर सकते हैं, यानी कि कोई वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा, कोई किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। उसमें जो है
وہ کون سے ممالک ہیں؟ ان میں آتے ہیں جی بیلجیم ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، پرتگال ہے، اسپین ہے، آسٹریا ہے، یونان ہے، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، آئس لینڈ ہے، ناروے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جمہوریہ چیک ریپبلک ہے، ہنگری، مالٹا، سوئٹزرلینڈ، یہ سارے وہ جو شینگن ممالک میں آتے ہیں، ان میں جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن جنہوں نے اپنی کہہ لیں کہ سیاسی پناہ کے لیے ڈاکومنٹ جمع کروا رکھے ہیں، اور ان کے جو ریزیڈنس بن چکے ہیں، جو رہائشی پرمٹ بن چکے ہیں، رہائشی اجازت نامے جو ہیں وہ رکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایزیلی فریلی جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں شینگن ممالک میں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس کے یعنی کہ رینیول نہیں ہوا، اگر رہائشی اجازت نامہ وہ یعنی کہ ان کا رینیول نہیں ہوا، پروسیس میں ہے، تو ان کو وہ رکنا پڑے گا، اس کی جو ہے وہ جب تک وہ مل نہیں جاتا وہ دوسرے ملک میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ جی اب آتے ہیں جو کہہ لیں جی لارڈ نذیر صاحب کے حوالے سے کافی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، جو میں نے ایک خبر سا ادارے سے اکٹھی کی، ان میں ان کے مطابق جو ہے جنسی استحصال کے الزامات کے بعد جو ہے لارڈ نذیر احمد کا برطانوی ہاؤس آف لارڈ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ، یعنی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو رپورٹ ان کے خلاف آئی ہے غیر منصفانہ ہے، تحقیقات کا نتیجہ ہے، اور اسے وہ غیر منصفانہ تحقیقات کا نتیجہ ہے، اور اسے وہ چیلنج کریں گے۔ اب اس میں یہ دیکھنے والی چیز ہے، کیا کوئی عنصر شامل ہو سکتا ہے کہ ایک کشمیریوں کے لیے بڑی کمپین بڑے لیول پہ جو ہے جگہ جگہ جا کے پوری دنیا میں جو گھوم کے کشمیریوں کی آواز بلند کرنے والی اس شخصیت کے خلاف کوئی جو ہے وہ سازش تو نہیں کی گئی؟ تو اس کے بھی آپ اگر پاکستان کے اندر ہوں تو اس کے چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس میں تھوڑی میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ اس میں جی ڈیٹیل یہ ہے کہ برطانیہ کے دارالعمرہ یا ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ نذیر احمد نے اپنے خلاف جنسی استحصال کے الزامات پر مبنی ایک رپورٹ سامنے آنے کے بعد ہاؤس سے نکالے جانے سے پہلے خود ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ لارڈ نذیر احمد نے اپنے خلاف جنسی استحصال کے الزامات سے متعلق ہاؤس کی ضابطہ اخلاق کی کمیٹی کی ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے ہاؤس سے نکالے جانے کی سفارش کی گئی تھی، تو اس سے پہلے کہ وہ نکالے جاتے جو سفارش ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی، انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس میں یہ کیا ہے جی، کیوں ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا، کیوں یعنی کہ عرصہ دراز سے ممبر آف ہاؤس آف لارڈ جو ہے وہ اس نیچ پہ آ گئے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا؟ تو اس میں جی ایک ہاؤس کی جو ہے ضابطہ اخلاق کی کمیٹی کی رپورٹ، ایک طاہرہ زمان صاحب بی بی ہیں جی، انہوں نے 2017 میں دائر کی تھی جی ان کے خلاف ایک شکایت، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ لارڈ نذیر احمد نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے تھے۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ حاصل کیا گیا کہ لارڈ نذیر احمد 2017 میں اپنے پاس مدد کے لیے آنے والی خاتون طاہرہ زمان کا جذباتی اور جنسی استحصال کرتے رہے۔ لارڈ نذیر احمد کے رویے کی تحقیق بی بی سی کے حالات حاضرہ کے معروف پروگرام نیوز نائٹ میں کیے گئے انکشافات کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہ جو بی بی سی جی طاہرہ زمان، ان کی کوئی داد رسی نہیں تھی، انہوں نے پہلے جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ میں ان کے خلاف شکایت کی، لیکن وہاں کے جو ہاؤس آف لارڈ کے جو تھے جی کیا کہتے ہیں کمشنر فار سٹینڈرڈ، انہوں نے انہیں بتایا کہ ان کی شکایت پر کوئی کارروائی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ
اس شکایت کا تعلق ممبر کے پارلیمانی فرائض سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ایک خبر رساں ادارہ ہے نیوز نائٹ سے رابطہ کیا، تو اس کے بعد جو ہے بی بی سی پہ یہ فلم چلی، یہ ساری یعنی کہ اس کی سنی گئی بات، اس کے بعد جو ہے بی بی سی کی پر فلم چلنے کے بعد 10 ہفتوں کے بعد ہاؤس آف لارڈ نے ضابطہ اخلاق کے جو ہے اس کے الفاظ میں تبدیلی کی اور پارلیمانی فرائض کے الفاظ کو فرائض سے بدل دیا، اور اس کے بعد جو ہے اطلاق پچھلی تاریخ سے کیا گیا۔ اب اس پہ کافی ظاہر ہے اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں، اس پہ لارڈ نذیر صاحب بھی جو ہیں وہ درست ہیں اس میں جی۔ اب بی بی نے جو ہے وہ کیا کہا ہے جی، اس نے بتایا کہ جو 43 سالہ طاہرہ زمان ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ مدد کی تلاش میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے مدد کیا مانگی تھی ان سے۔ ان کا کہنا تھا جی کہ لارڈ نذیر سے اس امید پر رابطہ کیا گیا تھا کہ وہ پولیس کو کہہ کے ایک ایسے مسلمان پیر کے خلاف جو ہے وہ تفتیش میں مدد کریں جو ان کے بقول خواتین کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ اب وہ پاکستان والا سسٹم سفارش والا آ گیا، لیکن انہوں نے جو ہے سفارش کروائی۔ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے عنصر کہ ان کا کوئی اثر و رسوخ ہوگا، لارڈ نذیر احمد ہیں تو ممبر ہیں، تو اس پہ جی انہوں نے طاہرہ زمان نے الزام عائد کیا تھا کہ لارڈ نذیر احمد نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور جنسی تعلقات قائم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ لارڈ نذیر احمد نے میٹروپولیٹن پولیس کو کے کمشنر کو 2 مارچ 2017 کو ایک خط لکھا، اور یہ وہ فروری 2017 میں مشرقی لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں لارڈ نذیر احمد سے اس معاملے پہ بات چیت کرنے کی غرض سے ملی تھی، تو وہاں جو ہے وہ نازیبا کچھ باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے قطع تعلقی جو ہے ان سے کر لی۔ اس کے بعد مزید جو ہے وہ طاہرہ زمان بتاتی ہیں کہ ایک دوست کے کہنے پر اسی سال یعنی کہ 2017 میں ہی 14 جولائی کو ایک بار پھر لارڈ نذیر سے اس بات کے حوالے سے رابطہ کیا کہ پولیس کی جانب سے ان کی شکایت پر کوئی جواب موصول ہوا ہے یا نہیں۔ تو اس جواب کے بعد جو ہے دوبارہ ملاقات جو ہے ان کی ستمبر 2017 میں ایک شام کو ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی مجھے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے 2-3 ماہ، بلکہ جو بات ہے آگے بڑھ گئی، ہمارا رابطہ رہا، ہمیں ایک دوسرے سے میسیجنگ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب میں نے ان سے کچھ جو ہے وہ یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ لارڈ نذیر نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا کیونکہ وہ اس وقت ذہنی اور اضطراب کا شکار تھیں۔ انہوں نے جنوری میں ہاؤس آف لارڈ سے لارڈ نذیر احمد کے رویے کی شکایت کی، لیکن جب کمشنر فار اسٹینڈرڈ نے انہیں بتایا کہ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے دوبارہ امینڈمنٹ کر کے قانون میں جو ہے وہ پارلیمانی فرائض کی جگہ فرائض سے جو ہے وہ اس میں تبدیل کر کے جو ہے انہوں نے اس طاہرہ زمان کی شکایت پہ دوبارہ سے پروسیس کیا، اور اس کا جو ہے وہ رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے لارڈ نذیر احمد صاحب کو ایک اس چیز کا قصوروار ٹھہرایا کہ انہوں نے اس طاہرہ زمان بی بی سے جو ہے وہ زیادتی کی ہے، ان کے جو ذہنی دباؤ اور اضطراب کا جو شکار تھیں ان کا فائدہ اٹھایا۔ تو اس حوالے سے لارڈ نذیر احمد نے جو ہے اس رپورٹ کے نتائج سے مایوس ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ جو ہے بالکل من گھڑت غلط غیر منصفانہ تحقیقات کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ یہ شکایت میں لگانے والے الزامات جو ہیں وہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ فیصلہ کیا کہ وہ یورپی کورٹ آف ہیومن رائٹس میں اس کو چیلنج کریں گے۔ اب اتنے بڑے شخص کی ایک چھوٹی سی یعنی کہ چھوٹی سی تو نہیں ہے، انگلینڈ میں
ہر شخص جو ہے وہ برابر کا حقوق رکھتا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تو ہو چکی. انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا اور ریٹائرمنٹ دے کے اب وہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو یورپی پارلیمانی جو ہے انسانی حقوق کی جو ہے وہ تنظیم اس میں جو ہے وہ چیلنج کریں گے. رائٹس ہیومن رائٹس میں چیلنج کریں گے, کورٹ آف ہیومن رائٹس. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ایک کشمیری کاز کے لیے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے والے اس شخص نے اپنے اوپر الزامات جو کہ ان کے مطابق بے بنیاد الزامات لگنے کے حوالے سے الزامات لگے ہیں بے بنیاد. تو انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا. ان کی ساری زندگی کی جو ہے وہ نیک نامی جو ہے وہ ایک جھٹکے سے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیلنج کریں گے اس جو انکوائری ہے اس کو, تو اس کا فیصلہ کیا آتا ہے. اگر کریں گے چیلنج تو پھر اس کا مزید اب سبمٹ کریں گے, فائلز وغیرہ کورٹ میں جائیں گے, تو اس پہ جو ہیئرنگ ہوگی اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس پہ ہم بھی ایک ویلاگ کریں گے. اور ہماری نیک خواہشات جو ہیں وہ لال نذیر صاحب کے ساتھ ہیں. ہم اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل وقت میں کامیابی دے, آمین. اور آپ اور جتنے بھی اٹلی بلکہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ رہ رہے ہیں ان کو میں کہتا چلوں کہ کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ دنیا پرابلم میں ہے. آپ ماسک پہنیں اور کم سے کم جو ہے وہ گیدرنگ کریں, کیونکہ کرونا جو ہے ایک چین بیماری ہے, اور بیماری جو ہے جب پھیلتی ہے تو پھیلتی ہی چلی جاتی ہے. احتیاط کریں, اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.